बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज 3 खबरें हैं और तीनों खबरें बहुत अहम। पहली खबर, पाकिस्तान का नाम FATF से निकालने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन इसे मशरूत किया गया है टेक्निकल टीम जो दौरा करेगी पाकिस्तान का। लेकिन राय साहब, मामलात यहां पर खत्म नहीं होते। इस क्रेडिट को लेने के लिए पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत भी, उन्होंने बड़े अंदाज में, बड़े तरीके से इसका क्रेडिट लिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट ले रही है, शहबाज शरीफ भी क्रेडिट ले रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि एक खबर GHQ से भी आई है। और फिर खान साहब का क्रेडिट तो जाता ही है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। क्या शराइत रखी गई हैं और कब तक ये मामला जो है पूरे हो जाएंगे, और सियासी जो सवालात FATF से जुड़े हुए हैं वो भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राय साहब, फिर एक और खबर भी आई है और कहा ही जा रहा है कि खान साहब के ताल्लुकात को किस तरह बेहतर बनाया जाए अफवाज पाकिस्तान से। और जो एक पेज था जिसके बारे में हमेशा बात की जाती रही है कि एक पेज अब फट चुका है, इसको किस तरह दोबारा जोड़ा जा सके, इस हवाले से भी हमारे पास एक खबर है, ये भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, FATF ये तोहफा था इमरान खान की हुकूमत से पहले। नून लीग की हुकूमत जाती है और जून 2018 के अंदर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है और एक लंबी फरमाइश रखी गई। और हम हमेशा ही कहते रहे कि भारत का बुनियादी किरदार रहा और उन्होंने ये टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल प्लेटफॉर्म को एक सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया। जो फैसले तकनीकी बुनियादों पर होने थे वो सियासी बुनियादों पर होना शुरू हो गए। एक लॉबिंग की गई और इस लॉबिंग का नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करते हुए उसे ग्रे लिस्ट में धकेल दिया गया। और थैंक्स टू द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने कवानीन नहीं बनाए, जिन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और जितनी भी टेरर फंडिंग होती थी इसके हवाले से राय साहब कोई कवानीन नहीं बनाए। और इस हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना कर रहा है। तो हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि ये लोग कुछ करते पाकिस्तान के लिए और कवानीन को बेहतर बनाने के लिए। अब राय साहब, नाम जो है वो निकाल दिया गया है, तैयारी कर ली गई है और मशरूत किया गया है टेक्निकल कमेटी, जो लोग विजिट करेंगे और फिर देखा जाएगा कि क्या इंतजामात किए गए हैं। राय साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका क्रेडिट हर वो शख्स ले रहा है जो इमरान खान की हुकूमत पे इल्जाम लगाता है कि महंगाई इमरान खान साहब करके गए थे। लेकिन राय साहब, अब कोई ये नहीं कह रहा कि वो कारकर्दगी जो 4 सालों के अंदर खान साहब की थी और उनकी टीम की थी कि किस तरह पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जा सके, आज वो खामोश है और वो क्रेडिट ले रहे हैं। ये उनकी हुकूमत का क्रेडिट बन गया है। इस तरह का मंजरनामा पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जा रहा है। राजा साहब, ये क्रेडिट किसका है? इमरान खान का है, पाकिस्तान के ताकतवर हरकों का है, शहबाज स्पीड का है, बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो जहां पर जिस तरह वो दौरे कर रहे थे, ये उसको क्रेडिट जाता है, हिना रिबानी खर को जाता है। ये किसको क्रेडिट जाता है? हाशमी साहब, बतौर सहाफ़ी 3 हक़ाइक़ मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूं, जिनमें 1-2 दिलचस्प वाक़यात भी हैं। और इन हक़ाइक़ से और इन वाक़यात से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चलेगा कि असल में FATF से जो पाकिस्तान का नाम निकलने जा रहा है, इसका क्रेडिट असल में किसको जाता है। एक तो हाशमी साहब, चूंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट करता हूं बतौर सहाफ़ी। बीट करने का मतलब ये होता है, जो हमारे आम नाज़रीन हैं जो कि सहाफ़त के मुतल्लिक शायद कुछ ज़्यादा नहीं जानते, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं उनको दोबारा से बता देता हूं कि बीट करने का मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो एक्टिविटीज़ हैं मैं वो बतौर सहाफ़ी कवर करता हूं। इसी तरह मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो मुख्तलिफ बीट्स कवर करते हैं। मिसाल के तौर पर GHQ की एक बीट है, ISPR की उसको बीट कहा जाता है। कुछ सहाफ़ी ISPR को कवर करते हैं, जिस तरह मैं खुद भी ISPR को कवर करता हूं।
اور جو فوجی حلقوں کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے متعلق خبریں اکٹھی کرتا ہوں، پرائم منسٹر آفس کے متعلق بھی خبریں اکٹھی کرتا ہوں. بہت سے رپورٹرز ایسے ہیں، بہت سے صحافی ایسے ہیں جن کے پاس نیب کی بیٹ ہوتی ہے، عدالت کی بیٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کی بیٹ ہوتی ہے. اچھا، اب بطور صحافی جو کہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی ایکٹیویٹیز کور کی، میاں نواز شریف کے دور میں بھی، یوسف رضا گیلانی کے دور میں بھی، اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی، اور اب شہباز شریف کے دور میں بھی جب شہباز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں. تو ہاشمی صاحب، جب میاں نواز شریف کا دور تھا تو پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پرائم منسٹر آفس میں 2 مہینے تک کسی قسم کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا تھا، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی. آپ کی جو وفاقی کابینہ ہے اس کا اجلاس بھی 2.5 مہینے کے بعد ہوتا تھا. میاں نواز شریف کی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ اگر خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف یا کوئی نون لیگ کا رہنما پرائم منسٹر ہاؤس میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے چلا جائے تو ہم اس کو بھی اجلاس کی خبر بنا کر پریزنٹ کر دیتے تھے. یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی خبر ہی نہیں آتی تھی. یہ حال تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی ان ایفیشنسی کا کہ کوئی بودر ہی نہیں کرتے تھے میاں نواز شریف کہ وہاں پر کوئی اہم معاملات کے اوپر، اکانومی کے اوپر یا پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے اوپر کوئی اجلاس ہو، آپ کی خارجہ پالیسی کے اوپر کوئی اجلاس ہو. کسی قسم کا کوئی اجلاس سرے سے ہوتا ہی نہیں تھا. کبھی کبھار 2-3 مہینے کے بعد ایک اجلاس ہوتا تھا، اور یہی حال یوسف رضا گیلانی کے دور میں تھا. لیکن ہاشمی صاحب، جب عمران خان صاحب کا دور آیا تو بطور صحافی ہماری تو بڑی دوڑیں لگیں. یعنی ہم نے 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے ہم صحافیوں کو بڑا تھکایا، کیونکہ ایک دن میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں 6 میٹنگز کرتے تھے. 6 میٹنگز کی خان صاحب صدارت کرتے تھے، ان کی فوٹیجز جاری ہوتی تھیں، اور ہم خان صاحب کے اجلاسوں کی رپورٹنگ کر کے ان کی خبریں فائل کر کے تھک جاتے تھے. اتنی انتھک محنت کی عمران خان نے اپنے جو 3.5 سال کا ان کا ٹینیور تھا. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ کتنا عرصہ تو ایسا تھا ہاشمی صاحب جہاں انہوں نے اپنی ہفتہ وار جو تعطیلات تھیں وہ تعطیلات بھی نہیں کی، اور رات گئے وہ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور کام کرتے رہتے تھے. اور ہم 6-7 اجلاسوں کی خبریں فائل کرتے تھے. ایک اجلاس ختم ہوتا تھا اور اس کے بعد دوسرا اجلاس شروع ہو جاتا تھا. اب انہی اجلاسوں میں جو کہ اکانومی کے اوپر بھی ہوئے، جو خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ہوئے، انہی اجلاسوں میں جو بہت اہم نوعیت کے اجلاس ہوتے رہے وہ FATF کے معاملے پر ہوتے رہے. کنٹینیوسلی عمران خان صاحب کی زیر صدارت جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کنٹینیوسلی یہ اجلاس ہوتے رہے. حماد اظہر ان میں شریک ہوتے تھے، اور کئی اجلاس ایسے تھے جن کے اندر فوجی قیادت بھی شریک ہوتی تھی. تو یہ جو ٹوٹل 34 نکات کا ایک ایکشن پلان دیا گیا تھا، یہ تاریخ کا سب سے چیلنجنگ پلان تھا جو پاکستان کو دیا گیا تھا. اور خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی پاکستان کو یہ ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. یعنی ایک طرف کووڈ کی بدترین صورتحال جس سے ملکوں کی اکانومیز کولیپس کر گئی، پھر خان صاحب نے ایک جو معیشت تھی دیوالیہ حالت میں، ملک کو دیوالیہ حالت میں انہیرٹ کیا تھا نون لیگ سے. خود جنرل آصف غفور نے مجھے اور 4-5 صحافیوں کو بتایا تھا ایک بریفنگ کے دوران کہ جب نون لیگ کی حکومت کا آخری سال چل رہا تھا تو ملک بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. تو خان صاحب نے ملک جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اس کو وہاں سے اٹھایا، 3.5 سال کے اندر 6% گروتھ ریٹ کے اوپر لے گئے. کووڈ جو 100 سال کا مشکل ترین چیلنج تھا 1918 کے اسپینش فلو کے بعد، اس کو خان صاحب نے چیلنج سے بڑی کامیابی سے نمٹا. جو غریب طبقہ تھا اس کو کور کیا. اور اب ایک اور جو خان صاحب کی یہ کامیابی ہے کہ FATF کے لیے خان صاحب نے اور پھر حماد اظہر اور ان کی پوری ٹیم نے اور آف کورس جو فوجی قیادت نے مل کر کام کیا، تو اس کی وجہ سے یہ خان صاحب کا ایک اور کریڈٹ ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو مجھے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور میں یہ حقائق پر مبنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو انتھک محنت تھی، ان کی ٹیم کی محنت تھی. اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ ایک پیج قائم تھا
یعنی فوج کا اور سول حکومت کا، خان صاحب کا، تب تک آپ دیکھ لیں پورا 3.5 سال کی ٹائم لائن نکال کے کہ ہر وہ چیلنج جو کہ پاکستان کو درپیش آیا وہ پاکستان کی عسکری قیادت نے اور خان صاحب نے مل کر اس چیلنج پر قابو پا لیا۔ کووڈ یہ ایک ہائیبرڈ جو رجیم تھی، اس میں جو NCOC تھا اس کو اسد عمر چیئر کرتے تھے ایک سویلین منسٹر کے طور پر، اور نیچے فوج کا ایک نظام تھا، کیونکہ میں نے NCOC کا وزٹ کیا ہوا ہے بطور صحافی، وہاں پہ بریفنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی سے ہم نے کووڈ کے چیلنج کو نمٹا، افغانستان کا جو چیلنج تھا اس سے نمٹا، جب تک یہ ایک پیج قائم رہا۔ جو معیشت دیوالیہ ہونے والی تھی، ہم نے اس معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ سعودی عربیہ سے امداد بھی آ گئی، UAE سے امداد آ گئی، چائنا سے امداد آ گئی، ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہو گئی۔ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر آ گیا عمران خان صاحب کی صورت میں جو انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی عزت کا باعث تھا اور پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا تھا کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ اور اب ہاشمی صاحب جو اقتصادی سروے بھی آیا جو کہ شہباز شریف کی حکومت کے زیر اثر آیا، اس نے بھی خان صاحب کی پرفارمنس جو اکنامک پرفارمنس تھی، پھر ریکارڈ توڑ جو ایکسپورٹس تھی، جو کرنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا، اور ہر شعبے میں جو ٹارگٹس تھے ان کو ایکسیڈ کر کے حاصل کیا گیا، تو اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تو اب وجہ تلاش کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی حکومت آخر کیوں گرائی گئی۔ یعنی خان صاحب نے ایک تو عوام کے فائدے کے لیے کام کیا، پھر ریاست کو، یعنی عوام تو ایک طرف، ریاست پاکستان کو کتنے بڑے بڑے چیلنجز سے نکال دیا۔ تو اس طرح کا لیڈر پاکستان جیسے ملک میں، جہاں مسلسل 30 سال تک یہ دو کرپٹ حکمران یعنی شریف خاندان اور زرداری خاندان حکمران رہے اور اس ملک کو لوٹتے کھسوٹتے بھی رہے، عالمی سطح پر ہماری نمائندگی بھی نہیں کر سکتے تھے، تو دوبارہ سے خان صاحب جیسے لیڈر کو اقتدار سے ہٹا کر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو ریاست پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ خان صاحب کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ یعنی خان صاحب نے تو ریاست پاکستان کے جو تمام چیلنجز تھے، ان چیلنجز سے بھی وہ کامیابی سے ان کے دور میں انہوں نے وہ نمٹ لیا، اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل ایک مہنگائی کا فنامنا تھا، اس سے اپنے لوگوں کو، وہ کلاس جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی تھی، اس کو متاثر بھی نہیں ہونے دیا۔ تو اب وجہ تلاش کرنی چاہیے، آخر کیا وجہ تھی کہ خان صاحب کی حکومت کا صرف 1.5 سال رہ گیا تھا، تو اتنی کیا قیامت آ گئی تھی کہ خان صاحب کی حکومت گرائی جاتی؟ یعنی کوئی ایک فرنٹ ایسا ڈھونڈ کر بتایا جائے پچھلے 3.5 سال کے دوران جو خان صاحب کی حکومت تھی، کوئی ایک فرنٹ، کوئی ایک شعبہ دکھایا جائے کہ یہ کہا جائے کہ اچھا خان صاحب نے اس شعبے میں پرفارم نہیں کیا، اس وجہ سے خان صاحب کی حکومت کو گرانا ضروری ہو گیا تھا۔ کوئی ایک مالیاتی سکینڈل بتایا جائے کہ خان صاحب کا یہ مالیاتی سکینڈل تھا، اس وجہ سے حکومت کو گرانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو یہ تو اب جوں یعنی یہ وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے جو 3.5 سال تھے وہ کس طرح پاکستان کے لیے ایک سنہری دور ثابت ہوا۔ لیکن افسوس کہ اس سنہری دور کو ہٹا کر ایک تاریک دور جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ تاریک دور جس سے بڑی مشکل سے پاکستانیوں کی جان چھوٹی تھی، لیکن اب دوبارہ سے وہی کرپٹ ٹولہ اور وہی کرپٹ حکمران پاکستان پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ان سے نہ تو آپ کوئی خارجہ پالیسی میں کوئی اس طرح کے ڈیسیژنز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان کے مفادات کا خیال رکھیں گے، نہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نام نہاد اسکالر کہ بلاول بھٹو کا یہ کوئی کریڈٹ ہے۔ بلاول بھٹو نے کیا کیا ہے؟ یہ جو APG کی رپورٹ ہوتی ہے، جو ایشیا پیسیفک گروپ کی رپورٹ ہے، یہ تو آپ کی پہلے ہی بن جاتی ہے۔ یعنی 34 میں سے 32 پوائنٹس تو خان صاحب کے دور میں مکمل ہو گئے تھے، اور خان صاحب کے 32 پوائنٹس جو مکمل ہوئے تھے اس پر رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ تو باقی جو پوائنٹس تھے وہ بھی ان کے اوپر، یعنی آلموسٹ جب خان صاحب کی حکومت گئی تو کام مکمل ہو چکا تھا۔ تو اس لیے یہ پورا کریڈٹ عمران خان صاحب کا ہے، اور اس قوم کے اوپر اور اس ریاست کے اوپر بطور پرائم منسٹر ان کا ایک اور احسان ہے۔ پھر ہاشمی صاحب، ایک اور جو چیلنج جو ہمیں اچانک درپیش آیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں ہی، جب عسکری قیادت اور خان صاحب ایک پیج پر تھے، تو بھارت نے جو مس ایڈونچر کیا تھا
اور اس کے بعد ہم نے ابھینندن کا طیارہ بھی مار گرایا, بھارت کے 2 طیارے مار گرائے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک یہ ایک پیج تھا, اس وقت تک ہماری ریاست کے جتنے بھی چیلنجز تھے وہ ختم ہو رہے تھے, ملک کی سموتھ سیلنگ ہو رہی تھی. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ ایک پیج نہیں رہا, اور کوئی بڑی ایسی آفت آ گئی, ایسی کوئی ان نون ریزن جس کے متعلق یہ قوم آج تک نہیں جان سکی, جو کہ ایک ایسا بھید بنا ہوا ہے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ خان صاحب کی حکومت گرائی گئی, جب اتنی کامیابیاں خان صاحب کی حکومت نے سمیٹی تھیں اس ریاست کے لیے اور عوام کے لیے. راج صاحب, آپ نے بلاول کی بات کی ہے, شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں پوری قوم کو مبارک ہو, اور انہوں نے سویلین حکومت اور پتہ نہیں کس کس کو جو ہے کریڈٹ دے دیا. ٹھیک ہے, پاکستان کی حکومت دل بڑا کرے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب عمران خان کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہوئی, تو پھر یہ بھی کہے کہ یہ 4 سال کی کارکردگی تھی, ایک دن میں نہیں ہوا کہ آپ اٹھیں اور ایک لمحے میں وہ آپ کا نام جو ہے نکال دیں. اور پھر رائے صاحب اس سے ایک اور بڑا جو باریک سوال جڑا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ پاکستان میں آ کر جو ٹیکنیکل ٹیم ہے آبزرو کرے گی, تو پھر دیکھے گی کہ یہاں پر نیب کے قوانین چینج ہو گئے, یہاں پر منی لانڈرنگ والا جو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر نئے قوانین آتے ہیں اور جس طرح منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے سزائیں, ٹیرر فائنانسنگ اور دیگر جو کام ہے, اگر وہ نہ اس کے اوپر عمل کروایا گیا تو پھر خطرہ ایسا ابھی بھی موجود ہے کہ یہ نام ہمارا گرے لسٹ سے وہ نہ نکالے. ابھی تو صرف خوشخبری یہ سنائی گئی ہے کہ کام شروع ہو گیا. دیکھیں, شہباز شریف کا جو کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک پرانی ویڈیو اب دوبارہ سے وائرل ہوئی ہے. جب یہ ویڈیو پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی اس وقت تو یہ وائرل نہیں تھی, لیکن اب نئے کانٹیکسٹ میں جب شہباز شریف اور بلاول بھٹو جیسے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ویڈیو دوبارہ سے سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر وائرل ہے. اور ہاشمی صاحب, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب عمران خان صاحب کے دور میں FATF سے ریلیٹڈ جو ایک ریکوائرڈ قانون سازی تھی جو پاکستان کو ہر صورت میں کرنی تھی, جب خان صاحب وہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو یہ آپ کی جو پرانی اپوزیشن جو اس وقت امپورٹڈ حکومت میں بدل گئی ہے, یہ اس وقت پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیک آؤٹ کر کے واک آؤٹ کر رہی تھی. اس میں ہنا ربانی کھر کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے, اور وہ پارلیمنٹ سے باہر جا رہی ہیں واک آؤٹ کر کے, جو آج کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کوئی ان کی کامیابی ہے. بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جو دیگر اپوزیشن کے لیڈرز ہیں وہ بائیک آؤٹ کر کے FATF سے ریلیٹڈ جو قانون سازی ہو رہی تھی تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس وقت ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ خان صاحب کو کہا جائے کہ ہمارے جو کرپشن کے مقدمات ہیں, یعنی ہماری قیادت کے, ان مقدمات میں ہمیں ریلیف دیا جائے تو تب جا کر ہم ریاست کے لیے FATF کی قانون سازی میں کوئی مدد کریں گے, کوئی معاونت کریں گے. تو ان کی حالت تو یہ تھی, یعنی انہوں نے تو ریاست کے خلاف اس وقت کام کیا, ریاستی مفادات کے خلاف کام کرتے ہوئے یہ بلیک میلنگ کی کہ ہمیں ریلیف دیں, ہمارے مقدمات ختم کریں, ورنہ ہم یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ کس منہ سے یہ کریڈٹ لیتے ہیں؟ اور پچھلے 2 ماہ کے اندر شہباز شریف نے کیا ہے, یعنی FATF کے حوالے سے کون سے فرنٹ پر کام کیا گیا ہے, کون سی ایسی ٹاسک فورس قائم کی تھی شہباز شریف نے؟ جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے FATF سے ریلیٹڈ ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. پچھلے 2 مہینے میں دوہرا رہا ہوں کہ FATF سے ریلیٹڈ ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. تو پھر شہباز شریف نے پچھلے 2 مہینے میں کیا کیا؟ اور پھر شہباز شریف کے اپنے جو بیٹے منی لانڈرنگ میں اور کرپشن میں ملوث تھے, سوائے اس کے کہ ان کو سعودی عربیہ میں آفیشیل میٹنگز میں بٹھایا, دیگر ملکوں میں جو آفیشیل میٹنگز تھی ان میں بٹھایا, خود اپنے منی لانڈرنگ کے جو کیسز تھے ان کے شواہد مٹائے, اس کے علاوہ تو شہباز شریف کی کوئی ترجیحات ہی نہیں تھی. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ جو باقی پیٹرول وغیرہ مہنگا کر دیا, تو شہباز شریف کے کریڈٹ پر ایک ٹکے کا کام نہیں ہے. FATF کے حوالے سے سب کو پتا ہے, یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس پر لوگوں کو کنونس کرنا پڑے. یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اور پھر جو حماد اظہر کی ٹیم تھی ان کا یہ ایک کام تھا, ایفرٹ تھی, اور اس میں یقیناً GHQ کا بھی رول تھا
کیونکہ اس وقت تک جی ایچ کیو اور خان صاحب اکٹھے ایک پیج پر کام کر رہے تھے، اور جب وہ ایک پیج ختم ہوا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے، یا پیج ختم کیا گیا ایک طرف سے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ریاست کتنے گمبھیر قسم کے مسائل میں گھری ہے۔ اور ہاشمی صاحب، یہ جنرل غلام مصطفیٰ، یہ ریٹائرڈ جنرل جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے جو اب حکومت میں آ گئی ہے، یہ پاکستان کو مشکلات کے بلیک ہول میں دھکیل رہی ہے۔ یعنی جو کائنات کے اندر بلیک ہول ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم پاکستان کو مشکلات کے بلیک ہول میں دھکیل رہی ہے، ایسی مشکلات جو آنے والے وقتوں میں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے خان صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں، اس سے پہلے کہ ملک کو ایسا نقصان پہنچ جائے جس کی تلافی کرنا پھر کسی کے بس میں نہ رہے۔ راز صاحب، دوسری خبر امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، ایف اے ٹی ایف کی ہم نے بات کی، اور اس میں پاکستان کے طاقتور حلقے فوج کا بہت ہی امپورٹنٹ کردار رہا، اور جو سیل بنائے گئے اوبویسلی ان کے کوپریشن کے بغیر، اداروں کے کوپریشن کے بغیر پاکستان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ اور یہ وہ ایک پیج ہے جس پہ عمران خان صاحب، ان کی حکومت اور پاکستان کی فوج جو تھی موجود تھی، اور ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر متعدد دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ ان کی بڑی خواہش ہے جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اور اب موجودہ حکومت کے جو پیج ہے وہ پھٹ جائے کسی طرح اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، اور اب وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن رائے صاحب، آج ایک ملاقات ہوئی ہے ایک شخصیت کی بنی گالہ میں عمران خان صاحب سے، اور الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے بات ہوئی اور دیگر امور پر بھی بات ہوئی کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوئی ہے وہ پاکستان کی فوج اور عمران خان کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہوئی ہے، اس کو کم کیا جا سکے، کیونکہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ مضبوط فوج مضبوط ملک کی علامت ہے، سالمیت کی علامت ہے، اور یہ جو کنفیوژن اور جو ایک جو خلیج پیدا کی گئی ہے بعض لوگوں کی طرف سے، اس کو کم کیا جا سکے۔ اور یہی طریقہ کار ہے کہ آپ ملک کے اندر اگر ایک مضبوط حکومت چاہتے ہیں تو پھر سب کو، یعنی جو فوج ہے اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا، اور اس کے لیے باقاعدہ کام بھی شروع کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں، اعجاز الحق چونکہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، تو ایک عام تاثر ہے کہ فوج کی وہ پلس سمجھتے ہیں اور فوج کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ریٹائرڈ جنرلز کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، ایسے ہی جو حاضر سروس فوجی افسران ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ضرور ہوں گے۔ اور اعجاز الحق نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ لکھا تھا کہ خان صاحب کو نمبر ان بلاک کرنے کا میسج دیا گیا ہے۔ یعنی جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے ہیں، تو اس کے کچھ دن بعد اعجاز الحق نے یہ کہا تھا کہ نمبر ان بلاک کرنے کا میسج خان صاحب کو پہنچایا گیا ہے۔ مطلب یہ تھا، اشارہ یہ تھا، لفظ تو انہوں نے یہی استعمال کیے تھے کہ نمبر ان بلاک کرنے کا پیغام دیا گیا ہے، لیکن مطلب یہ تھا کہ رابطے جو ہیں وہ بحال کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اور خان صاحب جتنے بڑے لیڈر ہیں، خان صاحب کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر خان صاحب اور تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی جو بائنڈنگ فورس ہیں وہ یہی ہیں۔ اور خان صاحب کی پارٹی کا جو حجم ہے وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، قوم پرست جماعتوں، ان تمام کا حجم ایک طرف ہے، ان تمام کا وزن ایک طرف ہے، اور تحریک انصاف کا وزن ایک طرف ہے، اور ان تمام جماعتوں سے ملا کر بھی خان صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر زیادہ پریزنس ہے، زیادہ سیٹس ہیں، ان کے ووٹ بھی ان تمام جماعتوں سے ملا کر اگر ایک طرف رکھے جائیں تو خان صاحب کے ووٹ زیادہ ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب، ظاہر ہے کہ اعجاز الحق نے اب خان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور یہ بھی اعجاز الحق نے کہا تھا کہ مریم نواز جس طریقے سے بات کر رہی ہیں بار بار عمران خان صاحب کے متعلق کہ ایک خاص نمبر تھا، وہ نمبر بدل گیا، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، اور اب عمران خان صاحب کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ یعنی وہ تاثر یہ دے رہی تھی کہ جنرل فیض حمید اب چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہے، تو اس لیے وہ نمبر بدل گیا ہے، تو خان صاحب کو کوئی مدد نہیں مل رہی۔ تو اس پر اعجاز الحق نے کہا تھا کہ جس طرح کے بیانات مریم نواز پہلے دیتی رہی ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ مریم نواز کا الٹا نمبر بلاک ہو جائے گا۔ یعنی مریم نواز کے لیے ایک ناپسندیدگی فوج کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے وائب ملی ہوگی،
فوج کے اندر سے، اسی وجہ سے انہوں نے بات کی۔ اب اس میں اعجاز الحق نے جو اپنی جانب سے ایک مشورہ دیا عمران خان صاحب کو، وہ مشورہ یہ تھا کہ آپ جب کیمپین کرتے ہیں اپنی، تو آپ طاقتور حلقوں کے متعلق یعنی فوجی قیادت کے متعلق جس قسم کے انڈائریکٹ کبھی ڈائریکٹ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی میری حکومت گرانے کے پیچھے اور اس پورے پروسیس میں ملوث تھی، تو اپنی ٹون کو تھوڑا سا مائلڈ کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جس طرح سے آپ نکات بیان کرتے ہیں اس طرح سے نکات اتنے ایگریسیولی بیان نہ کریں، کیونکہ اعجاز الحق اور بہت سے لوگ اور بہت سے حلقے یعنی پاکستان کے 98% سے بھی زیادہ جو حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کے اندر آپ کامیاب سیاست نہیں کر سکتے، یعنی اقتدار کی سیاست نہیں کر سکتے، آپ کے لیے اقتدار میں آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی سیاسی بات ہے کہ جس کو بہت سے حلقے تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں اب اعجاز الحق نے مشورہ تو دیا خان صاحب کو، لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو نیریٹو اپنایا، جب میاں نواز شریف نے بغیر دلیل کے اسی قسم کا نیریٹو اپنانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر کوئی وزن نہیں تھا، تو عوام نے اس نیریٹو کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو لوگوں نے درست مانا ہے، کیونکہ یہ نیریٹو درست تھا۔ لوگوں نے اداروں سے اور فوج سے یہ سوالات کیے ہیں کہ جب امریکہ حکومت گرانے کی سازش کر رہا تھا، ایک پاکستان میں منتخب حکومت عمران خان صاحب کی حکومت، تو اس وقت اداروں کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، جو لوگوں کی توقعات تھیں، وہ توقعات پوری نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے لوگوں نے پھر سوالات بھی کیے ہیں اپنی عسکری قیادت سے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ رہنما ہیں جنہوں نے خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اپنا جو ایک سٹینس ہے اس کو مائلڈ کر لیں، لیکن خان صاحب نے اب جو نیریٹو اپنا لیا ہے، خان صاحب ایک تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا خان صاحب نے اپنا ایک پرپز اچیو کر لیا ہے۔ یعنی خان صاحب نے بار بار بہت آسان الفاظ میں، بہت مدلل انداز میں بتا دیا ہے پاکستان کے بچے کو کہ امریکی سازش کے بعد پاکستان کے اندر سے کون سے ایسے کردار تھے جو کہ ان کی حکومت گرانے میں ملوث تھے۔ یعنی اب تو یہ ازبر ہو گیا ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے۔ پھر خان صاحب نے نیوٹرل کی جو اصطلاح ہاشمی صاحب یہ نئی ایک متعارف کروائی ہے کہ پاکستان کے اندر تو فوجی قیادت کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا، طاقتور حلقے کہا جاتا تھا، فیصلہ ساز حلقے کہا جاتا تھا، لیکن اب نیوٹرل کی اصطلاح خان صاحب نے اس طرح سے متعارف کرائی ہے کہ بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ جب آپ نیوٹرل کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ تو ایک تو خان صاحب جو میسج کنوے کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں، دوسرا خان صاحب کا موقف یہ ہے اور بالکل ٹھیک موقف ہے کہ وہ جو اپنا نیریٹو جلسوں میں بیان کرتے ہیں وہ فوج مخالف نہیں ہے، وہ فوج کو کبھی بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتے، وہ فوج کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان سے بھی زیادہ اس ملک کے لیے ضروری فوج کا مضبوط رہنا اور فوج کا متحد رہنا ضروری ہے۔ وہ تو صرف یہ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ ہوتا ہے، فوج کے پاس کرپٹ لوگوں کی فائلیں ہوتی ہیں، فوج کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے پاکستان کے اندر سیاسی خاندان کرپشن میں ملوث ہیں، کون سے نہیں ہیں، یہاں تک کہ فوج کے پاس جو کمپیٹنٹ سیاستدان ہیں ان کی فائلز بھی ہوتی ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جب فوج کو تمام حقائق کا علم ہے ان دو کرپٹ خاندانوں کے متعلق بھی، تو پھر وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور اگلے الیکشن کی راہ ہموار کریں۔ اور اس صورتحال میں جب یہ بھی پتا ہو اور یہ اوپن سیکرٹ ہو کہ خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی تھی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ خان صاحب اپنا یہ نیریٹو لے کر آگے بڑھیں۔ لیکن بہرحال جب بھی اس طرح کی کیمپین چلتی ہے ہاشمی صاحب، تو پھر کچھ لوگ جیسے اعجاز الحق یا کچھ اور لوگ، کچھ ایسے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوتے ہیں، کچھ جو کیمپین چلانے والے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی جانب سے، تو وہ بیچ میں کوشش کرتے ہیں کہ رابطے بحال کروائے جائیں اور کہیں نہ کہیں کوشش کی جائے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں، یہ جو فاصلے ہیں، ان کو کم کیا جائے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ یہ صرف غلط فہمیاں نہیں ہیں، یہاں پر جو کیس ہے یہ صرف غلط فہمیوں کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ خان صاحب کوئی غلط فہمیوں کا شکار ہیں یا کسی اور نے کو غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں. یہاں پر سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے یہ ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی ہے. یہ کوئی ایسا قدرتی پروسیس نہیں تھا کہ جس کے ذریعے خان صاحب کی حکومت گری ہے, کیونکہ اگر خان صاحب کی حکومت گرنے کی کوئی وجہ ہوتی تو وہ آج وجہ بیان کر دی جاتی. جتنے اب اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اور پاکستان کی اور ریاست کی کامیابیوں کے حوالے سے, وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو 3.5 سال کا دور تھا وہ ایک شاندار دور ثابت ہوا ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ ایسا ویورز, یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.